बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब देखने वालों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत 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 मुबारक हो। शान देखिए और यूँ देखिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो नाम सिर्फ़ एक शख्स महफिल में लेता है, लेकिन सुनने वाले हर शख्स पर यह फ़र्ज़ हो जाता है, वो फ़रिश्ते हो या खुदा की मखलूक, कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहना है। नाज़रीन, अगर आज के दिन की मुनासबत से बात की जाए तो हम इस ट्रांसमिशन से पहले मेकअप रूम में मैं ये डिस्कस कर रही थी, हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद थी, कि हम किसी के फ़ैन होते हैं तो उसकी ज़िंदगी के बारे में, वो क्रिकेटर हो, वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई भी ऐसी शख्सियत जो कि बहुत मशहूर हो, हम उसके अगर फ़ैन हो तो बहुत उसको डिस्कस भी करते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। तो अगर बात की जाए नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें जानने की आज अशद ज़रूरत है। अशद ज़रूरत से मुराद इस वर्ड पर एम्फसाइज़ करने का मकसद ये है कि आज हर 3 में से 2 में से 1 बंदा इतना परेशान है, इतना मायूस है, इतना नाउम्मीद है कि हमारे पास इसके अलावा कोई हल मौजूद नहीं है कि सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। अमल की बहुत अशद ज़रूरत है आजकल हमें। तो मेरी कोशिश ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके वसाल तक उनकी तमाम ज़िंदगी को 2 घंटे की ट्रांसमिशन में हम कंसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक इवेंट्स जिसकी आज हमें ज़रूरत है उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें से सबसे पहला सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं उस नबी की जो समझे यूँ कि वो अल्लाह के महबूब हैं। हम किसी के फ़ैन हैं तो उसको कितना फ़ॉलो करते हैं, तो ये तो अल्लाह के महबूब हैं, इनको फॉलो करना, इनकी पैरवी करना हम पे तो फ़र्ज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं करते। और हम ये नहीं करते, हम जितना मर्ज़ी पढ़ लें, पढ़ा लें, उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद होते हैं, इर्द गिर्द हर बंदा तालीम और दर्स हमें दे रहा होता है, लेकिन ये सिर्फ तालीम और दर्स तक चीज़ें रह गई हैं। अब वक्त आ गया है इस चीज़ का कि इसका अमल शुरू कर दिया जाए। मैंने प्रोग्राम को कंक्लूड करना है आज इस पॉइंट पर कि सुबह जागने से लेकर सोने तक कपड़े कैसे पहनने हैं, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ज़वाजी ज़िंदगी में, माँ बाप में, अपने वर्क सर्कल में, सोशल सर्कल में, हर एक चीज़ करने की इस्लाम में इजाज़त है, लेकिन कैसे करनी है इसकी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। सुन्नत को कहाँ कहाँ फ़िट किया जा सकता है, जो कि हमारे लिए तो बोनस पॉइंट्स है, हमें ऐसे ही सवाब मिल जाता है। दुनिया तो खूबसूरत होती है, आखिरत भी संवर जाती है, लेकिन सीरत तैयबा के साथ सीरत को फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। इसी पर आज बात करेंगे कि आज आम जिंदगी में कहाँ कहाँ ज़रूरत है सीरत को फॉलो करने की। मेरे साथ मौजूद हैं, हम इन्हें कहते हैं डॉक्टर तनवीर कासिम, मज़हबी स्कॉलर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। आपको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत मुबारक हो। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं उसैदुर रहमान साहब, इन्हें कहते हैं अलामा साहब, हमारे साथ हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, डिटेल में वैलिड रीज़न के साथ, लॉजिकल रीज़न के साथ आज आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कमी है इस चीज़ की कि सीरत तैयबा को फ़िट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। चूँकि हम जश्न मना रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं, तो नात के लिए भी हमारे साथ पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है मैमूना साजिद, इन्हें कहते हैं, बहुत खूबसूरत सी माशाल्लाह बच्ची है, रमज़ान ट्रांसमिशन भी हमारे पास ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ रखती हैं और आवाज़ में वो इंटेंसिटी मैं तो जब भी इन्हें सुनती हूँ महसूस करती हूँ। मैमूना आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद नवीद हैं, ये भी नात ख़ान हैं, इनको भी आज के ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ नातों का और कलाम का नजराना हम पेश करेंगे, जिसे भरपूर तरीके से मैं तो लुत्फ़अंदोज़ होकर सुनूंगी भी और उस रूहानियत को महसूस भी करूंगी। लेकिन इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि स्क्रीन के उस तरफ बैठे लोग भी इस चीज़ को महसूस करें कि हम महज 2 घंटे बोल के कंक्लूड नहीं करेंगे इस प्रोग्राम को। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से, इस दिन की मुनासबत से आज के बाद कोशिश करें कि दिन में 2 या 3 दफ़ा सिर्फ सोना किस तरह से है, किस तरफ करवट लेकर सोना है, सुन्नत हमें क्या कहती है, सिर्फ ये छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन ही कर लेंगे तो आपको इस चीज़ की बाखूबी बड़ी आसानी से आदत हो जाएगी। लेकिन आगाज़ करते हैं इस ट्रांसमिशन का इस बात से, जश्न मना रहे हैं हम तो इसे किस तरह से मनाना चाहिए, ईद मना रहे हैं हम तो ईद पर मुबारकबाद किस तरह से देनी चाहिए, इस्लाम में क्या अहकामात हैं, किस तरह से करके दिखाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो दुनिया का निज़ाम यकसर बदल गया, जहालत, अंधेरों की इंतहा थी, लेकिन उसके बाद किस तरह से इस्लाम फैला,
کس طرح سے ہر چیز کا طریقہ کار مسنون طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سنت اور حدیث کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال یہ کہ جشن کس طرح سے منانا چاہیے. سر آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. پہلا سوال یہ کہ ہم جشن منا رہے ہیں, خوبصورت سا سیٹ ہم نے سجایا ہوا ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں بہت محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, یہ ہمارا طریقہ ہے ایکسپریشن کا. لیکن آج کل جس طرح سے عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے, میں کبھی بھی قطعاً یہ نہیں کہوں گی کہ ایسے نہیں کریں, ایسے کریں, ایسے نہیں کریں, ایسے کریں. ہر کسی کی محبت کا طریقہ مختلف ہے, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے محبت کو ایکسپریس کرنے کے مطابق. لیکن مسنون طریقہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جشن عید میلاد النبی کو منانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے. بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اپنے محبوب, اپنے آقا پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا, بعثت نبوی کے مقاصد کیا ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس پہ گفتگو کروں, یہ بہت ہی قابل تحسین جذبے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے. عملی زندگی میں جتنی مرضی ہم کوتاہیاں کر لیں, عملی زندگی میں کتنی مرضی ہم سے یعنی ایک غلطیاں سرزد ہو جائیں, لیکن نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہماری جو محبت اور لگن اور جو پیار ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بے شک. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے, فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا کتنی محبت ہے؟ فرمایا کہ میں ہر چیز آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے پھر ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے. خوبصورت بات. بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بالکل اسوہ حسنہ, رول ماڈل ہے اور ایک نمونہ ہے. میں جب بھی سیرت کے اوپر بات کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں, تو مجھے نبی علیہ السلام کی دو حیثیتیں نظر آتی ہیں. ایک ان کی حیثیت ہے محمد بن عبداللہ کی حیثیت. 40 سال کی آپ کی زندگی مکے کے اندر جو انہوں نے گزاری, بعثت سے پہلے بھی آپ ایک آئیڈیل نوجوان تھے. بالکل ایسے ہی ہے. بعثت سے پہلے بھی ایک آئیڈیل بچے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. بعثت سے پہلے بھی ایک آئیڈیل خامد تھے. بعثت سے پہلے آپ کی زندگی کے جتنے بھی ہمیں مناظر نظر آتے ہیں, وہ ایک انتہائی خوبصورت, ایک اعلیٰ باکردار انسان کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی حیثیت جو محمد بن عبداللہ کی ہے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. آپ کے جو مخالف ہیں, قریش مکہ کے جو سردار ہیں, وہ آپ کو انت امین و انت صادق کہتے, یعنی آپ کے کردار, آپ کے اوصاف کے اوپر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہی نہیں. لیکن جب وہی محمد بن عبداللہ معاشرے میں اپنا اعتماد حاصل کرنے کے بعد کوہ صفا کے اوپر چڑھ کے لوگوں سے ایک عہد لیتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, تو کیا آپ میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تسلیم نہ کریں. کہا انت امین و انت صادق. تو نبی علیہ السلام نے پھر وہ آیت پڑھی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. کیا لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو, فلاح پاؤ گے, نہ صرف فلاح پاؤ گے بلکہ عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے. کیا بات ہے. اچھا آپ دیکھیں, یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ. اسلام کی نظریاتی جو جنگ ہے, جو اسلام اور کفر کی جنگ ہے, یا اسلام اور شرک کی جنگ ہے, اس کا آغاز, اس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے. میں قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے, فرمایا تملک العرب والعجم, تم عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے. اب وہی مکے کے لوگ جو آپ کو انت امین و انت صادق کہتے تھے, انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے, آپ نے ہمیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں. آج آپ نے ہمیں ہمارا وقت ضائع کیا ہے. آپ یہ دیکھیں, اسلام بنیادی طور پر نبی علیہ السلام کی حیثیت کو بحیثیت ایک محمد رسول اللہ تسلیم کرانا چاہتا ہے. محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اوصاف, خوبیاں, آپ کے جتنے بھی شمائل ہیں, اس پہ کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے. وہی وہ جو انت امین و انت صادق کہتے تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اجیرن کرنی شروع کر دی. آپ کے اوپر طرح طرح کے طنز
طرح طرح کے الزامات، یہاں تک پتھروں کی بارش بھی کرتے، آپ کو ہر قسم کی اذیت سے نواز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصود الہی جو ہے وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کے اوصاف بیان کرنا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ایمان لانا ہے۔ جتنے بھی لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں، میرا ان سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ جن خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں یا جو اوصاف آپ بیان کر رہے ہیں، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مکے میں بڑی خوشی منائی گئی، آپ کے حسن و جمال کی اتنی تعریف ہوئی کہ آپ جیسا خوبصورت مکھڑا آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ آج سے پہلے آپ جیسا خوبصورت بچہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوصاف ہیں یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کو مقصود ہے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے آپ کے اوپر، آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں اتباع رسول، اطاعت رسول نہیں موجود ہوگی، خالی پیار اور محبت کے اظہار کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خوبصورت اور ایک اور بات، اطاعت اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں گفتگو فرما رہے ہیں، آپ کی زبان اطہر سے نکلا جو جہاں ہے بیٹھ جائے، جو جہاں ہے بیٹھ جائے۔ ایک صحابی مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ وہیں بیٹھ گئے، ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا اور دوسرا مسجد کے باہر تھا۔ ایک صحابی نے کہا یہ کس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا میرے کانوں میں آواز پڑی تھی نبی علیہ السلام کی کہ جو جہاں ہے بیٹھ جائے، میں اسی کیفیت میں بیٹھ گیا، میرا پاؤں مسجد کے ایک اندر پاؤں تھا اور دوسرا باہر تھا، اس لیے کہ کہیں نبی علیہ السلام کی فرمان کی نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ اتباع، یہ ہے وہ اطاعت۔ اور پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری پیروی کریں۔ تو دراصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ محبت کے اظہار کا طریقہ ہمارے پاس پیروی کی صورت میں موجود ہے، اس کو فالو کرنے کی صورت میں موجود ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے علامہ صاحب یہ بات دیکھ کر، سن کر، کہ ہمارے ارد گرد لوگ کتنے پریشان ہیں، اور جب کوئی کسی پریشانی میں آتا ہے تو فوراً تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس اس کا کیا حل ہے، کون میری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم سیرت نبی کی بات کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، تو ان کی زندگی میں کتنے مصائب، کتنی پریشانیاں، کتنی آزمائشیں، خوشیاں، ہر چیز ہم نے دیکھی۔ احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف کمی ہے ہمارے پاس تو صرف اس اویئرنیس کی، اس نالج کی، اس ریسرچ کی، کہ اگر یہ مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اس کے لیے کتنا ضروری ہے آج کے زمانے میں سیرت نبی کو فالو کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہوگی۔ بے شک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو بالفاظ دیگر کہا کہ فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ اطاعت اور اتباع کے لیے بیس اور بنیاد جو ہے وہ ہے محبت۔ اگر کسی سے محبت ہوگی تو پھر اس سے آپ اس کو فالو کریں گے، اور قرآن مجید میں فرما دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سب سے پہلی اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے نبیوں کی نبوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر یعنی یہ ایک لمبی ایک فہرست ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ نبی جو تھے وہ قوموں کے لیے، بستیوں کے لیے آئے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، لیکن جب بات آئی سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے جو ہادی بن کے آئے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ اس جہان کو بنا رہے تھے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے میثاق، دو بڑے عہد لیے تھے۔
پہلا عہد اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کر کے پہلا عہد ساری انسانیت کی روحوں سے لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں صرف 2 عہد دیے ہیں، 2 میثاق لیے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس میں ایک عہد اللہ کی ربوبیت الوہیت کا ہے، اور اس میں دوسرا جو وہ عہد و میثاق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے، جس میں کہا گیا کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ آپ تمام انبیاء سے کہا گیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آخر میں حضور آئیں گے۔ تمام انبیاء نے ان کی نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے اپنے اپنے دور میں۔ ہر نبی نے آ کے بتایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور ہر نبی نے جاتے ہوئے کہا کہ آخر میں خاتم النبیین آئیں گے، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء رسولوں کے بعد میں آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، وہ آ رہے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے مانگا۔ جو اللہ سے دعائیں کی ہیں، جو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بیان ہوئی ہیں، اس میں جو بنیادی دعا تھی وہ یہی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ یہاں پر بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی حضور کی بعثت کے 4 جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ یتلو علیہم آیاتک، آپ اللہ کے جو کتاب ہے قرآن ہے انسانیت کے سامنے اس کو پڑھیں، تاکہ انسانیت جو گمراہی کی یعنی انتہا کو پہنچ چکی ہے وہ اللہ کا قرآن سن کر وہ ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جائے۔ اور دوسری بات فرمائی یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے قرآن پڑھ کر ان کو سکھلایا جائے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والحکمہ، حکمت کیا ہے؟ دانائی کو ویسے تو حکمت کہتے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر جو دانائی ہے گویا وہ سنت کی تعلیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، حضور کی محبت کی تعلیم۔ اور آخر میں کہا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کیجئے۔ میں اس آیت کے زمرے میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہاں بھی آج میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات کے اندر جو حیثیتیں ہیں، سب سے پہلی حیثیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مبلغ اعظم ہیں، یعنی سب سے بڑے مبلغ اس دنیا میں حضور بن کر آئے۔ اور دوسری آپ کی حیثیت ہے معلم اعظم کی۔ حضور نے خود فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، پوری انسانیت کے استاد ہیں آپ، تو استاد سے سیکھا جاتا ہے۔ اور تیسری حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرشد اعظم کی ہے، وہ ہمیں ڈائریکشن دیں گے، ہمیں سمت دیں گے، ہمیں جو ایک وہ کسوٹی ہیں ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ منبع اور چشمہ اور بنیاد ہیں۔ علامہ صاحب سب سے اہم بات یہ کہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہمارے سامنے ہیں، سیرت کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں، ہر چیز تو ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف اس چیز تک رسائی کس طرح سے ممکن ہے، اس کو پھر اپنی زندگی میں شامل کرنا، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی روزمرہ زندگی میں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہت بڑے بڑے مسئلوں کی بات نہیں کروں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں، جس کو روزانہ کی بنیاد پر ایک چیز کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے اس پینل سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نعت شامل کر لیتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نوید سے سنیں گے۔ نوید ہدیہ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ عید ہم سب منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس دن کو جس طرح سے منانا چاہیے، یا اس دن کے بعد زندگی کو کس طرح سے منانا چاہیے، یہ ہمیں سکھایا ہے ہمارے نبی نے۔ اگر بات کی جائے آج کے معاشرے کی، تو بہت بڑے بڑے مسئلے، گناہ ثواب، حلال حرام کا تمیز، اور یہ بات تو ہمیں پتہ ہے، لیکن میں اس کی ڈسکشن میں بعد میں جاؤں گی۔ پہلا سوال یہ کہ اگزامپل یہ کوٹ کر لیں کہ آپ نے پانی کس طرح سے پینا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اکثر اوقات ہم کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ سونا ہے تو کس طرح سونا ہے، کس طرف کروٹ لے کر سونا ہے سنت کے مطابق، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم جس طرح سے ہمیں آرام مل رہا ہوتا ہے ہم اس طرح سے سو رہے ہوتے ہیں۔ سنت کی عادت ڈالیں گے تو ہمیں ڈلے گی۔ اس کے علاوہ سماجی اگر رابطوں کی بات کی جائے، سماجی صورتحال کی بات کی جائے، ہمارے معاشرے کی بات کی جائے، تنویر صاحب بیسک کی بات کرتے ہیں، ہم زیادہ گراؤنڈ ریالٹی میں نہیں جاتے۔ آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، اچھا اس میں میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔
اچھا یہ جو آگے یہ تقدیم کیا ہوتی ہے، کراس کرنا کس کو کہتے ہیں؟ مثلا 3-4 لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں، ان میں سے ایک نے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے تقدیم کر دی ہے، اس نے کراس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا یہ جو تقدمو ہے، آگے سے نہیں گزرنا ہے، میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں جس طرح یہ ایک ٹریفک سگنل ہے، اس پہ ایک ریڈ لائٹ آتی ہے، پھر گرین لائٹ آتی ہے، پھر یلو لائٹ آتی ہے، پھر گرین لائٹ آتی ہے، یہ سگنلز ہیں، اور ریڈ سگنل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے بریک لگا دینی ہے، رک جائیں، سٹاپ۔ یہ جو تقدیم ہے یہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیم کیا ہے؟ توحید، کہ اللہ نے کہا شرک نہیں کرنا، سٹاپ۔ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کا اقرار، اور جہاں ریڈ سگنل آ جائے بریک لگا دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہنی ہی اسی طرح نبی علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں اس کے بھی سگنلز ہیں، اور اس کا دنیا میں تو ہم بریک لگاتے ہیں چلان کے خوف سے۔ بنیادی طور پر 2 قسم کے جذبے ہوتے ہیں جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریاست کا قانون، کہ ریاست کا قانون کیا ہے کہ آپ نے سگنل کی خلاف ورزی کی تو آپ کو ٹریفک وارڈن چلان کر دے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جذبہ ہے ریاست کے اس قانون کو جبراً قبول کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک جذبہ ہے willingly، کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے بریک لگانی ہے، مجھے کوئی وارڈن دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ بریک لگانی ہے۔ بینگ اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے حرام کام نہیں کرنا۔ بالکل ایسے ہی۔ بینگ اے مسلم ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی۔ بینگ اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ بینگ اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ہمسائے کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ بینگ اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ بینگ اے مسلم میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنی ہے۔ بینگ اے مسلم میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ازدواجی حقوق پورے ادا کرنے ہیں۔ تو جب آپ رسپانسبلٹی کا جذبہ اپنے اندر لے کے آئیں گے تب جا کے لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ کی روشنی میں آپ زندگی گزاریں گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں کیا کہا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ اچھا یہ 2 طرح کا ترفعوا کے 2 معنی ہیں۔ ایک مطلب ہے کہ فی نفسی ہی مجلس میں موجود ہے، نبی علیہ السلام آپ کی مجلس کا احترام کرنا ہے، آداب کو تسلیمات بجا لانا ہے۔ ایک ہے وہ پریکٹیکل لائف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس میں پھر آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین، اپنے کسی بڑے رہنما کا دین، اپنے باپ دادا کا دین، اس کی روایت کے اوپر ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ آمنا و صدقنا کے جذبے پیدا کرو، فاستبقوا الخیرات کے جذبے پیدا کرو۔ اگر آپ کو سنت کا اہتمام کر رہے ہیں تو سنت کے اہتمام میں اس وقت تک آپ کا وہ اسلام کا رکن جس کو آپ ادا کر رہے ہیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی ادائیگی میں سنت کا جذبہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جذبے کی آپ بات کریں، اس کو میں بات کو انٹرپٹ کرتے ہوئے ایک پوائنٹ یہ ایڈ کرنا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کا علم نہ ہو، ایک ہے کہ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے، ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، رشوت، اخلاص، یہ تمام باتیں بچپن سے پہلے والدین سکھاتے ہیں، پھر اساتذہ سکھاتے ہیں، پھر یہ معاشرہ سکھاتا ہے، اور پھر یہ دنیا سکھاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور چلتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اس کا انجام بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب کس درجے پہ ہیں ہم؟ ایک ہوتا ہے لیک آف اویئرنیس، ایک ہوتا ہے سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود کس کے ہاتھوں کس طرح سے مجبور ہیں ہم؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، انسانیت کی جو فوز و فلاح ہے وہ کن باتوں میں ہے وہ بتا دیا ہے۔ بالکل بتا دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق حمیدہ کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کانا خلق القرآن، یعنی قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے شمائل، آپ کے خصائص، ہر چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور یہ چیز بالکل واضح، کوئی مبہم ہے ہی نہیں۔ دیکھیں اس جہان کی 2 تصویریں ہیں، ایک تصویر وہ ہے جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ظلم تھا، تشدد تھا، ہر طرح کی جو یعنی برائیاں تھیں، معاشرہ بالکل بگڑا ہوا تھا۔ جب آپ آئے
اور پھر آپ نے کیا معاشرہ کیا سوسائٹی دیکھی. خوبصورت. ایک کنویں کے اوپر یعنی دو اگر جانور پانی نہیں پی سکتے, اگر پیتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے اور 40 سال تک جنگیں ہوتی رہتی ہیں. اور جب حضور تشریف لائے تو یہی وہ منظر تھا پھر غزوہ احد کا پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب ایک صحابی اگر پانی مانگتے ہیں تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے, وہ کہتا ہے یعنی اثار کا جذبہ, قربانی کا جذبہ یہ پیدا ہو گیا, کہتا دوسرے کو دے دو, وہ کہتا تیسرے کو دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے, طاہر و مطہر زندگی ہے, اس کے بارے میں قرآن میں اعلان ہو گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یعنی ہمیں بالکل ایک بات واضح ہو چکی ہے, یہ مبہم ہے ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دے دیں وہ لے لو, جسے روک دیں اس سے رک جاؤ. اور واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, کہ جب فساد کا دور ہوگا, فتنوں کا دور جیسے آج ہے, میری ایک سنت پہ جو عمل پیرا ہوگا, ایک سنت پہ عمل پیرا ہوگا, حضور نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی بات ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوعہ زندگی ہے, اور اس کے لیے ہمیں سب سے بڑی جو مثال وہ جو ملتی ہے وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ملتی ہے. جس طرح انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوعہ زندگی کے اوپر عمل کیا, ہم اسی طرح عمل کریں. جو کام انہوں نے نہیں کیے ہم ان کو چھوڑ دیں, یہ تو مشکل چیز ہے ہی نہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے, ہو لاکھوں سلام اس آقا پر, بت لاکھوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا, منشور دیا, کچھ راہیں دی, کچھ موڑ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر, ویسے تو سارے کے سارے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ پاکیزہ مطہر ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کو آج ہم رہنمائی کے طور پر, نمونے کے طور پر اگر ہمیں اس کی ضرورت ہو تو ہمیں وہ مل نہ سکے. صبح سے شام لے لیں, سر سے پاؤں تک لے لیں, بیت اللہ سے بیت الخلاء تک لے لیں, پوری کی پوری جو زندگی وہ محفوظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں, ہم اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. بار بار عمل کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کتنی خوبصورتی سے ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, اور اتنی عام زبان میں یہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. پانی کس طرح سے پینا ہے, سونا کیسے, کپڑے کیسے پہننے ہیں, ملنا کیسے, اخلاق کیسا ہونا چاہیے, یہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے کرنا آسان ہے, لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا لیا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے اعتبار تو صرف اس بات کا ہے کہ اسلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا, مکمل ضابطہ حیات, زندگی کو ہر اعتبار سے, ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں کس طرح سے گزارنا ہے. آپ کس حد تک پہنچ چکے ہیں, حلال اور حرام کی تمیز ہونے کے باوجود بھی آپ آگے تک جا چکے ہیں. وہاں بریک لگا لیں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں آج, وہاں پر رک کر اس چیز کا احساس کر لیں کہ آج بھی اگر آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو وہ آپ کی توبہ نہ صرف قبول و منظور فرمائے گا, بلکہ استقامت کے ساتھ اس پوائنٹ پر کھڑے ہو کر آپ کو قائم رہنے کی توفیق بھی اللہ کی ذات ہی دیتی ہے, بشرطے کہ آپ سوچے تو صحیح, ولنگنس تو ہو. جب یہ ولنگنس جس کی بات آپ نے آغاز میں کی نا, یہ وہی ول ہے جو ہمارے اندر ہے نہیں. جی بالکل, یہ بنیادی طور پر نا اگر ہم دیکھیں یہ جذبے کیسے بیدار ہوتے ہیں, اس کی بنیاد تقویٰ ہے. قرآن مجید میں بیشتر مقامات پہ لعلکم تتقون کے الفاظ آئے ہیں, یعنی اسی آیت کے آخر میں بھی یہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لعلکم تتقون, کہ تاکہ تم میں ایک تقویٰ پیدا ہو. اور یہ آیت کے علامہ صاحب آخر میں شاید میری اصلاح فرما دیں, ان لعلکم تتقون کے الفاظ ہیں یا ان اللہ سمیع علیم کے شاید الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا ہے اور بہترین جاننے والا ہے. بے شک وہ اس لیے کہا ہے کہ جب تک آپ کے اندر یہ تقویٰ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے اندر محبت الہی اور محبت نبوی پیدا نہیں ہوگی. اتباع نبی اور اتباع رسول جو ہے تب تک نہیں آپ کے اندر پیدا ہو سکتی جب تک تقوی کے جذبے پیدا نہیں ہوں گے. جذبے پیدا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقوی کا جذبہ ہی ہے جو آپ یہ الہی خوف ہی ہے جو آپ کو
जहन्नम से बचाने की एक डर पैदा करता है और जन्नत में ले जाने का जज्बा पैदा करता है। और दुनिया में भी आप बुराई से बचते हैं तो इसी जज्बे की बुनियाद पर, और नेकी करते हैं तो इसी जज्बे की बुनियाद पर। तो बुनियादी तौर पर मोमिन आदमी को तकवे का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए और अल्लाह का खौफ और डर अपने अंदर पैदा करना चाहिए। जब तक ये पैदा नहीं होगा तब तक हम ना सही मानों में हुब्ब इलाही हमारे अंदर पैदा हो सकता है और ना हुब्ब नबी पैदा हो सकता है। और ये जज्बा पैदा करने की अशद ज़रूरत और बेहतरीन वक्त मेरे ख्याल से सिर्फ यही है कि आप अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें कि अचानक से नहीं, एकदम से नहीं, जिस मकाम तक आप पहुंच चुके हैं, जहां तक आप आगे जा चुके हैं, वहां रुकें और अपने आप से सोचें, अपने आप से बात करें। ख़ुद एहतिसाबी का अमल जब आप शुरू करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर फरमाएगा और ये दिन इस दिन से बेहतर दिन इस काम के लिए हो ही नहीं सकता। नात शामिल कर लेते हैं। नवीद हमारे साथ मौजूद है। नवीद, हमें क्या सुनाएंगे? ऐसा कलाम है कि जिसके अंदर जो आसान अल्फाज यूज़ किए हैं शायर ने, उसके अगर उस अल्फाज को इंसान गौर से समझ ले तो उनको अदा करना इबादत ही इबादत, और 100% वो इबादत कबूल है, क्योंकि दुरूद पाक की बात की जा रही है।